अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे गांव की गलियों में शाम होते ही खामोशी छा जाती थी। मैं अक्सर छत पर खड़ी आसमान देखती, जैसे सितारों से उम्मीद मांग रही हूँ। मेरा नाम हाजरा है। मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। बाप कब के वफात पा चुके, माँ सिलाई कढ़ाई से गुजर बसर करती थीं और मैं सबसे बड़ी बेटी होने के नाते घर की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। गुर्बत ने बचपन छीन लिया था और अब जवानी भी भीख मांगती थी। जब माँ को दिल की तकलीफ हुई और छोटे भाई अदनान का मोटरसाइकिल हादसा हुआ, तो दुनिया जैसे मुझ पर गिर पड़ी। अस्पताल का बिल रोज बढ़ता जा रहा था। दवाएं महंगी थीं और माँ हर रोज कहती थी, बेटा बस किसी तरह अदनान ठीक हो जाए। मैं रातों को जागकर सोचती रहती, कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर एक दिन मोहल्ले की औरत ने बताया कि सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमाओं की बहुत मांग है। दिल में खौफ भी था, मगर उम्मीद भी। आखिरकार मैंने फैसला किया। 3 माह बाद मैं रियाज पहुंची। हवाई अड्डे से निकलते ही रेत की खुशबू, गर्म हवा और अरबी बोलने वालों की तेज़ आवाज़ें, सब कुछ नया लग रहा था। मेरा दिल कांप रहा था। एजेंट ने मुझे एक बड़े घर ले जाकर छोड़ दिया। दरवाजे पर संगे मरमर की सीढ़ियां, अंदर सन्नाटा। घर का मालिक फवाज अल कासिम था, एक नाम जो पूरे शहर में मशहूर था। लोग कहते थे वो बहुत दौलतमंद है, मगर अजीब फितरत का। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो दिल दहल गया। वो व्हील चेयर पर बैठा था। उसके हाथ और पांव मुकम्मल तौर पर कटे हुए थे। चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान, मगर आंखों में एक गैर मामूली सुकून। वो धीरे से बोला, तुम नया आई हो? मैंने सर हिला दिया। डर मत, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर मेरे अंदर का खौफ कुछ कम हुआ। वो वाकई नरम मिजाज लगता था। कभी चीखता नहीं, ना गालियां देता, बल्कि उल्टा माजरत करता अगर कोई काम देर से हो जाए। वक्त गुजरता गया। मैंने देखा कि घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, फवास, एक बूढ़ी मुलाजमा, नयाई सोम और मैं। बाकी सब खादम दिन में आकर शाम को चले जाते। फवास का कमरा हमेशा बंद रहता। वो ज़्यादातर रात के वक्त जागता। एक दिन मैंने देखा कि उसके कमरे से मध्यम आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे अरबी में कुछ पढ़ रहा हो। मैंने कान लगाया। या लैल, या सहर, अफ्तल बाब। मैं घबरा गई। ये कोई आम दुआ नहीं लग रही थी। मैं पीछे हटी और फौरन बावर्ची खाने में चली गई। अगले दिन मैंने न्याई सोम से पूछा, न्याई साहब रात को क्या पढ़ते हैं? वो चौंकी, फिर हंस कर बोली, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं बेटी। फवाद साहब पुरानी बीमारियों से लड़ रहे हैं। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। फवाद हमेशा मुझे बेटी कहकर बुलाता था, मगर उसकी नज़रें कभी कभी अजीब हो जाती, जैसे वो किसी और वक्त में गुम हो। एक दिन खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, हाजरा अगर मैं मर जाऊं तो क्या कोई मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं साहब, आप तो नेक आदमी हैं। वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दुख छुपा था। नेकी और लानत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला होता है हाजरा। मैं इस जुमले का मतलब उस वक्त नहीं समझी, मगर बाद में यही अल्फाज मेरे लिए अटल हकीकत बन गए। महीने गुजरते गए, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। कभी कभी रात को महसूस होता जैसे कोई साया सहन से गुजरता हो। कभी कमरे में खुशबू आती जैसे अवध जला हो, मगर मैंने आग नहीं लगाई होती। एक रात न्याई सोम ने धीरे से कहा, ये घर आम नहीं है बेटी। इसके सतूनों के नीचे वो सब दफन है जो तुम जानना नहीं चाहती। बस अपने काम से काम रखो। मैंने खामोशी से सर झुका दिया, मगर दिल के अंदर एक तूफान था। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी किसी अनदेखे दायरे में दाखिल हो चुकी है, और मैं नहीं जानती थी कि वो दायरा काला जादू के जैसे एक पुराने मुआहदे से बंधा हुआ है, जिसका शिकार अब मैं बनने वाली थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से छिन कर कमरे में दाखिल हुई तो मेरा दिल अजीब बोझ से भरा हुआ था। रात न्याई सोम के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, ये घर आम नहीं है बेटी।
میں ناشتے کے لیے دسترخوان لگا رہی تھی کہ میرے فون پر پاکستان سے کال آئی۔ اسکرین پر امی کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ امی، خیریت؟ ادھر سے بھاری آواز آئی۔ حاجرہ بیٹا، عدنان کو اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے کم از کم 80 لاکھ روپے درکار ہوں گے۔ میرے ہاتھوں سے پلیٹ گر گئی۔ دل جیسے سینے میں بند ہو گیا۔ امی، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری تو تنخواہ بھی ابھی نہیں ملی۔ امی رو رہی تھیں۔ بیٹا، اگر تو کچھ کر نہ سکی تو مجھے یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ عدنان کی جان خطرے میں ہے۔ کال ختم ہوئی تو میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ریت پر میرے آنسو گرنے لگے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، میں کیا کروں؟ اسی شام جب میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، نیائی سوم میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بولی، بیٹی تم پریشان ہو؟ میں دیکھ سکتی ہوں؟ کیا ماں کا فون آیا تھا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں نیائی، بھائی کی حالت نازک ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ نیائی سوم نے ایک لمحے کے لیے چپ رہ کر گہری سانس لی اور پھر بولی، فواز صاحب تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی، ہوش میں ہوں۔ میں پچھلے 10 سال سے ان کے ساتھ ہوں۔ وہ ایک اچھے آدمی ہیں مگر تنہا ہیں۔ اگر تم راضی ہو جاؤ، وہ 3 ارب روپے مہر کے طور پر تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں کل صبح ٹرانسفر کر دیں گے۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ 3 ارب روپے؟ میں نے دہرایا۔ ہاں بیٹی، نقد رقم۔ میں گنگ رہ گئی۔ دل میں طوفان مچ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک ایسا شخص جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے مجھ جیسی غریب ملازمہ سے شادی کرے گا اور اس کے بدلے اتنی بڑی رقم؟ میں نے دھیرے سے کہا، نیائی تم جانتی ہو یہ بات کسی کو بھی پاگل کر دے گی، مگر وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے شادی کا کیا مطلب؟ نیائی سوم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ چمکا، جیسے کوئی راز چھپ رہا ہو۔ شاید یہی تمہیں سمجھنا ہے۔ کچھ رشتے جسم سے نہیں روح سے جڑتے ہیں، اور فواز صاحب کو ایک ایسی عورت چاہیے جو دل سے وفادار ہو، چاہے زندگی کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ میں رات بھر سو نہ سکی۔ ماں کے آنسو، بھائی کی تکلیف اور یہ پیشکش، سب ایک ساتھ ذہن پر وار کر رہے تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ زرد، آنکھیں خالی۔ اگر میں انکار کرتی ہوں تو عدنان مر جائے گا، اگر مان لیتی ہوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے سجدے میں سر رکھا۔ دل سے نکلا، اے اللہ، اگر یہ گناہ ہے تو میں یہ گناہ اپنی ماں کے لیے قبول کرتی ہوں۔ اگلی صبح فواز کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ نیائی نے بات کی تم سے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ ہاں کی۔ تو تمہارا جواب کیا ہے حاجرہ؟ میری آواز لرز گئی۔ اگر میری ماں کا پیسہ فوراً مل جائے تو میں راضی ہوں۔ فواز کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ پیسہ کل صبح تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں ہوگا اور شام کو نکاح ہو جائے گا۔ اسی دن شام کو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ کوئی رونق نہیں، کوئی تیاری نہیں، صرف ایک نکاح خواں، 2 گواہ اور میں نے ہلکی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نیند نہیں، خوف اور شرمندگی تھی۔ جب قاضی نے پوچھا، کیا تم فواز القاسم کو قبول کرتی ہو؟ میں نے تھوڑا رک کر جواب دیا، قبول ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ نکاح ختم ہوا۔ فواز نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ نیائی سوم نے نکاح نامہ اٹھا کر کسی دراز میں بند کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ فواز کے کمرے کی روشنی چل رہی تھی، اور میں پہلی بار یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے ایک انسان سے شادی کی ہے یا ایک راز سے۔ نکاح کے اگلے دن سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ ریاض کا آسمان نارنجی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میرے دل میں اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے باقی ملازموں کو دن میں ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔
اب اس بڑے خاموش محل میں صرف 3 لوگ تھے، فواز، نیائی، سوم اور میں۔ نکاح کے بعد سب کچھ عجیب سا تھا، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ مبارکباد، نہ تحفے، بس ایک رسمی سا کاغذ، ایک خاموش گواہی اور ایک وعدہ جس کا مطلب شاید صرف فواز جانتا تھا۔ نیائی سوم نے وہ نکاح نامہ فولڈر میں بند کر کے دفتر کی الماری میں رکھ دیا، جیسے وہ کوئی راز ہو جو کبھی نہیں کھلنا چاہیے۔ میں شام کو اپنے پرانے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا۔ بی بی ہاجرہ، فواز صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ نیائی سوم کی آواز آئی۔ میرے ہاتھ تھر تھرا گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے چادر اوڑھی اور دھیرے دھیرے فواز کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھلا تو اندر روشنی دھیمی تھی۔ ایک بڑی خوشبودار موم بتی جل رہی تھی، جس کی روشنی دیواروں پر عجیب سائے ڈال رہی تھی۔ فواز اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں کچھ اور، جیسے کوئی بات چھپائی جا رہی ہو۔ آؤ ہاجرہ۔ میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو، گھبراؤ مت۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ فواز نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے مجھے قبول کیا جبکہ دنیا نے مجھے رد کر دیا۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ یہ میرا فرض تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ فرض یا تقدیر؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر اٹھایا۔ جی فرمائیں۔ آج رات تم میرے ساتھ رہو۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ رہو؟ مطلب صاحب؟ ڈر مت، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، مگر روح زندہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج رات میرے قریب رہو، میرے ساتھ سو جاؤ، جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری سانس رکنے لگی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، صاحب یہ مناسب نہیں۔ وہ بولا، یہ ضروری ہے، ایک رسم ہے جو پوری ہونی چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں چپ ہو گئی۔ میرے اندر خوف اور تجسس دونوں تھے۔ جا کر پردے ہٹا دو، اس نے کہا۔ کمرے کے کونے میں جو آئینہ ہے اسے کھولو اور باقی سب لائٹیں بند کر دو۔ میں حیران رہ گئی۔ آئینہ؟ کیوں؟ بس کرو، ہاجرہ رات گواہ بنے گی۔ میں آہستہ آہستہ چلی، پردہ ہٹایا تو ایک بڑا قد آدم آئینہ سامنے آ گیا۔ اس کے فریم پر پرانی لکیر کے نشانات تھے، جیسے کبھی کسی نے اس میں آگ لگائی ہو۔ میں نے باقی لائٹس بند کر دیں۔ اب صرف ایک موم بتی جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں کمرے میں عجیب سا زرد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے بستر کے قریب گئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے کندھے کے پاس آؤ اور میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کے جسم کو چھوا۔ اس کی جلد ٹھنڈی تھی، جیسے پتھر ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اب میرے بات دہراؤ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ انا اقبل روحک۔ میں ٹھٹک گئی۔ یہ کیا ہے؟ بس کہہ دو، یہ صرف دعا ہے۔ میری زبان خود بخود ہلی۔ انا اقبل روحک۔ جیسے ہی الفاظ میرے لبوں سے نکلے، موم بتی کی لو تیز لہرانے لگی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے ڈری ہوئی نظروں سے آئینے کی طرف دیکھا اور میرے بدن سے خون کھنچ گیا۔ آئینے میں فواز کھڑا تھا، مکمل جسم کے ساتھ، ہاتھ، پاؤں، چہرے کی چمک، جیسے سب زندہ ہو گئے ہوں۔ میں نے مڑ کر بستر پر دیکھا۔ وہ اب بھی ویل چیئر پر تھا، مگر اس کا عکس آئینے میں ہل رہا تھا، سانس لے رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ خاموش رہو، وہ بولا۔ اب واپس کچھ نہیں جا سکتا، رسم مکمل ہو گئی ہے۔ اسی لمحے موم بتی بجھ گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے صرف وہ چمکتا ہوا آئینہ رہ گیا، جس میں فواز نہیں، ایک سایہ کھڑا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو صبح ہو چکی تھی۔ روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی مگر کمرہ ویسا نہیں لگ رہا تھا۔ موم بتی کی راکھ فرش پر بکھری ہوئی تھی اور بستر کے ایک کنارے پر جلا ہوا نشان موجود تھا، انسان کے جسم جیسا۔ میں نے آنکھیں ملیں، شاید خواب ہو،
مگر ہر چیز حقیقت تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ میں نے جلدی سے چادر لپیٹی اور دروازہ کھولا۔ باہر نیائی سوم کھڑی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ میں اب باہر آؤں گی۔ نیائی، میری آواز کانپ گئی۔ صاحب، وہ غائب ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جل گئے۔ ان کی روح آئینے میں تھی۔ نیائی سوم کے چہرے پر حیرت نہیں بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر آہستہ سے بولی، بیٹی چیخنا مت، سب سن لیں گے۔ میں ہانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ نیائی سوم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھ جاؤ، اب تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ فرش ٹھنڈا تھا مگر میری سانسیں دہک رہی تھیں۔ 25 سال پہلے نیائی سوم نے بات شروع کی۔ فواز صاحب عام آدمی تھے، خوبصورت، طاقتور اور لالچی۔ وہ چاہتے تھے کہ ریاض کا سب سے امیر تاجر بن جائیں، مگر قسمت ان کے ساتھ نہیں تھی۔ کاروبار ٹوٹنے لگا، قرض بڑھ گئے۔ تب انہوں نے کالا جادو کا سہارا لیا۔ میں نے سنا تو جیسے خون جم گیا۔ کالا جادو؟ نیائی نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ایک عامل کے پاس گئے جو وادی سحر کا معروف عامل تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ فواز کو دولت اور طاقت دونوں ملیں گی، مگر ایک شرط پر۔ ہر 25 سال بعد فواز کو اپنی زندگی کے بدلے ایک جان نشین دینا ہوگا، ایک ایسا انسان جو اس کے بدلے روحانی بندھن قبول کرے۔ میں سکتے میں تھی، تو وہ جان نشین میں ہوں؟ ہاں، ہاجرہ، وہ عورت جس نے دل سے اسے قبول کیا، تم۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نہیں، میں نے تو صرف مجبوری میں شادی کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں مانگا۔ نیائی نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہی تو بات ہے بیٹی، کالا جادو تبھی مکمل ہوتا ہے جب کوئی معصوم روح قربانی کے طور پر دی جائے۔ تمہارا خلوص ہی تمہیں فواز کے لیے قیمتی بنا گیا۔ میرے اندر غصے اور خوف کا طوفان تھا۔ تو تمہیں پہلے سے معلوم تھا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نیائی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں چاہتی تھی تم انکار کر دو، مگر شاید یہ لکھا جا چکا تھا۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، وہ اب خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے نیچے فرش پر ایک سیاہ دھبا تھا جو کسی علامت کی طرح لگ رہا تھا۔ میں جھک کر دیکھنے لگی۔ وہ دائرے کے بیچ میں آنکھ جیسا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ مہر ہے جس سے فواز نے اپنی روح باندھی تھی۔ جب تم نے وہ الفاظ دہرائے، انا اقبل روحک، تو تم نے اس مہر کو زندہ کر دیا۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ ہر کالا جادو ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر تب جب کوئی اپنی جان سے قیمت ادا کرے۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں مر جاؤں گی؟ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو وہ تمہیں ختم کر دے گا، لیکن اگر تم نے لڑنے کا فیصلہ کیا تو شاید تم بچ جاؤ۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ آسمان پر سورج نکل آیا تھا، مگر گھر میں روشنی کے باوجود ایک سرد اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ فواز کا کمرہ اب خالی تھا، اس کی ویل چیئر بھی غائب تھی۔ نیائی سوم نے دھیرے سے کہا، فواز اب کہیں نہیں گیا بیٹی، وہ تمہارے آس پاس ہے، شاید تمہارے اندر۔ میں نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے کوئی اور سانسیں لے رہا ہو میرے اندر۔ یہ جھوٹ ہے، میں بڑبڑائی، یہ سب وہم ہے۔ مگر نیائی نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ وہم نہیں، وراثت ہے۔ فواز نے صرف تم سے شادی نہیں کی، وہ تم میں منتقل ہو گیا ہے۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں انسان ہوں، میں کسی جادو کا حصہ نہیں بن سکتی۔ نیائی نے آہستہ سے کہا، پھر آئینے میں دیکھو۔ میں لرزتی ہوئی آئینے کے قریب گئی، اپنی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں میں نہیں تھی۔ ایک سایہ تھا جو میرے چہرے کے پیچھے سانس لے رہا تھا۔ اگلے چند دن میری زندگی کسی خوفناک خواب کی طرح گزرنے لگے۔ میں کچھ بھی کرتی، مجھے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھا کر رہا ہے۔ کبھی کھڑکی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھتی تو وہ دھندلا جاتا، کبھی دروازے کے پیچھے سایہ حرکت کرتا محسوس ہوتا۔ راتوں کو نیند غائب ہو گئی تھی،
جسم تھک جاتا مگر دماغ جاگتا رہتا۔ ایک رات جب سب سو گئے، میں نے ہاتھ دھونے کے لیے نل کھولا۔ پانی پر نظریں پڑیں تو چیخ نکل گئی۔ میری ہتھیلی پر باریک سرخ لکیریں ابھر آئی تھیں، جیسے کسی نے انگلیوں کے بیچ باریک چھری پھیری ہو، مگر حیرت یہ تھی کہ زخموں میں خون نہیں تھا، بس دائرے کی صورت میں جلنے کے نشان، بالکل ویسے جیسے اس آئینے کے نیچے میں نے دیکھا تھا۔ میں فوراً نیائی سوم کے پاس بھاگی۔ وہ دعا پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ بیٹی، یہ کیا ہوا تیرے ہاتھ کو؟ میں نے ہتھیلی آگے کی۔ یہ خود بخود بن گیا۔ رات کو کوئی آیا نہیں، مگر صبح یہ نشان جیسے کسی نے آگ سے لکھا ہو۔ نیائی سوم نے لرزتے ہوئے پھونک ماری۔ یہ اس مہر کا اثر ہے۔ فواز نے تم پر اپنی روح کی چھاپ چھوڑ دی ہے۔ یہ کالا جادو جسم سے شروع ہو کر روح تک جاتا ہے۔ میں رونے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کیسے چھٹکارا پاؤں؟ وہ بولی، اب تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ جو بھی کرو تنہائی سے بچو، اور کبھی بھی اس آئینے کے سامنے اکیلی مت جانا۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل میں ڈر اتر گیا۔ مگر اگلی رات تقدیر نے پھر میرا امتحان لے لیا۔ رات کے 2 بجے آنکھ کھلی تو لگا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو۔ ہاجرہ۔ آواز مدھم تھی مگر واضح۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کانپنے لگا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، صرف کمرے کے کونے سے موم بتی کی ہلکی لو دکھائی دی، حالانکہ میں نے تو سب لائٹیں بند کی تھیں۔ میں نے کانپتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر آواز اب میرے پیچھے تھی۔ یہ تمہاری قسمت ہے، تمہارا وجود میرا گھر ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے گھبرا کر آئینے کی طرف دیکھا، وہاں صرف اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں 2 سرخ نقطے چمک رہے تھے، آنکھوں کی طرح۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اچانک میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سانس رکنے لگی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہی مدھم آواز، بس مجھے رہنے دو۔ میرے ارد گرد ہوا کا دباؤ بڑھ گیا، جیسے کمرہ سکڑ رہا ہو۔ میری انگلیاں بے اختیار مڑنے لگیں۔ میں نے پوری طاقت سے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ ایک لمحے کو میرے دماغ میں بجلی سی گوندی۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی باہر نکلی پورا گھر خاموش تھا۔ دور صحن میں نیائی سوم قرآن لیے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ نہ رک ہاجرہ، پڑھتی رہ۔ میں زمین پر گر پڑی، آنکھوں سے آنسو، جسم سے پسینہ اور سینے میں آگ۔ نیائی سوم میرے قریب آئی، میرا سر اپنی گود میں رکھا۔ بیٹی، یہ جادو تمہیں اندر سے توڑ رہا ہے۔ یہ جسمانی نہیں، روحانی بیماری ہے۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی تو وہ تمہارا وجود لے لے گا۔ میں ہانپتے ہوئے بولی، کیا وہ فواز ہے؟ ہاں، وہی۔ اس کی روح ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی دولت، اس کی عمر، سب اس جادو کے سہارے تھے۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کا وجود تمہارے اندر پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تو صرف ماں کے لیے شادی کی تھی، میں کیوں نیائی سوم نے دھیرے سے کہا۔ کالا جادو ایک بار قبول کر لیا جائے تو قربانی خود نہیں چنتی، وہ اپنے وارث کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ میں نے بے اختیار ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ جلنے کے نشان اب مزید گہرے ہو گئے تھے۔ دل میں لگنے لگا جیسے کچھ اندر رینگ رہا ہو، جیسے کوئی سایہ میرے خون میں سفر کر رہا ہو۔ رات بھر میں سجدے میں گری رہی، مگر نیند نہیں آئی۔ صبح جب آئینے کے سامنے گئی تو پہلی بار اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں میری نہیں، فواز کی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ میرے قدم پیچھے ہٹے، میں نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس لمحے ایک آواز کانوں میں گونجی، میں نے تمہیں چنا ہے ہاجرہ، تم میرا جسم ہو اور میں تمہاری روح۔ میں نے اگلی صبح آنکھ کھولی تو جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پسینے میں بھیگی چادر میرے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اور کھڑکی سے آتی روشنی بھی بھاری لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، چہرہ زرد، جیسے کئی دنوں سے بخار میں ہوں۔ نیائی سوم نے کمرے میں آ کر مجھے دیکھا تو فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
میں نے ہلکی آواز میں کہا، نیائی، یہ سب کب ختم ہوگا؟ میں تھک گئی ہوں۔ وہ چپ رہی، صرف تلاوت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے کتاب بند کی اور بولی، بیٹی، جب تک تم حقیقت نہیں جانتی نجات نہیں ملے گی۔ میں نے بھاری سانس لی۔ کون سی حقیقت؟ نیائی سوم نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری ماں سے بات کرو۔ یہ جملہ میرے دل میں گونج گیا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان کال کی۔ نیٹ ورک کی آواز مدھم تھی، مگر امی کی آواز سن کر دل بھر آیا۔ امی؟ ہاں بیٹا، خیریت ہے؟ میں رو پڑی۔ امی، کیا ہمارے خاندان پر کوئی پرانا جادو یا لعنت ہے؟ مجھے سچ بتائیں۔ دوسری طرف لمبی خاموشی چھا گئی۔ پھر امی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کس نے بتایا تمہیں؟ بس بتا دیں امی، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے لگی ہوں۔ بیٹا، تیرے دادا کے زمانے میں ایک عورت تھی، تمہاری نانی تمینی۔ وہ بہت نیک تھی، مگر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسا علم تھا جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگ بیماری، خوف اور مسائل کے وقت اس کے پاس آتے تھے۔ وہ سب کی مدد کرتی تھی، مگر ایک رات اس پر الزام لگا کہ اس نے ایک امیر ذمہ دار کی بیوی پر کالا جادو کیا۔ اس دن سے ہمارے خاندان پر نحوست کا سایہ پڑ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، مگر اس سب کا مجھ سے کیا تعلق؟ جب تمہاری نانی نے مرنے سے پہلے آخری بار سانس لی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس خاندان کی لڑکیوں میں ایک ایسی ہوگی جو کالے جادو کی زنجیر توڑے گی۔ اس وقت کسی نے یقین نہیں کیا، مگر تمہارا جنم ایک نشانی تھا۔ جمعے کی رات، جب آدھی رات کو بارش ہو رہی تھی اور بجلی کئی گھنٹے بند رہی، میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ تو کیا فواز اسی جادو سے جڑا ہوا ہے؟ امی کی آواز کپکپا گئی۔ ہاں بیٹا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسی سلسلے کا آدمی تھا۔ اس نے میرے ذریعے تم تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تمہارے ذریعے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب تم چھوٹی تھیں، تمہارا بخار نہیں اترتا تھا، میں ایک عامل کے پاس گئی۔ اس نے کہا، اگر بچی کو بچانا ہے تو قربانی دینا ہوگی۔ میں نے پوچھا، کون سی قربانی؟ اس نے کہا، جو پیدا ہو وہ ہمارے عہد کی وارث ہوگی۔ میں نے اپنی لا علمی میں ہاں کر دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی، تو آپ نے مجھے بیچ دیا تھا؟ نہیں بیٹا، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں نے صرف یہ چاہا تھا کہ تم زندہ رہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عامل دراصل فواز کے جادوئی دائرے کا حصہ تھا۔ وہ برسوں سے کسی دروازہ رکھنے والی عورت کو تلاش کر رہا تھا۔ تم اسی دروازے کی وارث ہو۔ میرے اندر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ سب کچھ صاف ہو گیا۔ وہ جملہ جو فواز نے کہا تھا کہ تم میرا جسم ہو، میں تمہاری روح، اب سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا، امی، اب میں کیا کروں؟ امی نے رو کر کہا، بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے لا علمی میں تمہاری تقدیر پر مہر لگا دی تھی، مگر اگر تم چاہو تو اس کو ختم کر سکتی ہو۔ تمہارے خون میں تمینی کی طاقت ہے، وہی جو اس دروازے کو بند کر سکتی ہے۔ خون کٹ گیا، مگر دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو گیا۔ میں اب مظلوم نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے جا کر اپنے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں خوف نہیں، آگ تھی۔ فواز، تم نے جو شروع کیا ہے، میں اسے ختم کر دوں گی، چاہے جان چلی جائے۔ اچانک آئینے میں دھند پھیل گئی۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا، تم اپنی ماں کی طرح کمزور ہو ہاجرہ۔ کوئی عورت کالا جادو ختم نہیں کر سکتی۔ میں نے سر اٹھایا، سینہ تان کر جواب دیا، تمینی کی نسل کمزور نہیں فواز، میں وہ ہوں جس کے خون سے یہ لعنت ختم ہوگی۔ آئینہ ایک لمحے کے لیے لرزا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے نیائی سوم کو بلا کر کہا، تیاری کرو، ہمیں وہ آئینہ پھر کھولنا ہوگا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ریاض کے آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا تھا اور محل کے اندر وہی پرانا سناٹا گھرا ہوا تھا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، سامنے وہی آئینہ جو کبھی صرف شیشے کا ٹکڑا تھا،
مگر اب جیتا جاگتا دروازہ بن چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور دل میں ایک ہی ارادہ، یہ سلسلہ ختم کرنا ہے۔ نیائی سوم میرے ساتھ تھی، اس کے ہاتھوں میں زعفران اور نمک کا پیالہ تھا۔ اس نے پورے کمرے کے چاروں کونوں میں نمک چھڑکا، پھر بولی، بیٹی اگر واقعی یہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو پیچھے مت ہٹنا، جو بھی ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے سر ہلایا، میں تیار ہوں۔ نیائی سوم نے پرانے صندوق سے ایک کاغذ نکالا، اس پر پرانے عربی اور جوی الفاظ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ مجھے دیا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو وفاض نے پچھلے 25 سال پہلے اپنے معاہدے کے وقت پڑھے تھے۔ اب تمہیں انہی الفاظ کو پلٹ کر پڑھنا ہوگا تاکہ وہ عہد ختم ہو، مگر یاد رکھنا وہ تمہیں روکے گا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، میں نے گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں صرف موم بتی کی روشنی تھی۔ نیائی سوم نے دروازہ بند کر کے باہر سے تعویذ لٹکا دیا تاکہ کوئی اور اندر نہ آ سکے۔ میں نے پہلا لفظ پڑھا، بسم الکفل الروحی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، موم بتی کی لو درس گئی، آئینہ دھندلا ہونے لگا۔ میں نے دوسرا جملہ پڑھا، ارجعی الی الاصلک یا من اکت فی الظل۔ کمرے میں کسی نے مدھم ہنسی ہنسی، میرا بدن اکڑ گیا۔ آواز آئی، رک جاؤ ہاجرہ، تم نہیں جانتی کہ تم کیا کر رہی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں، آئینے میں فواز کا چہرہ ابھر آیا، مگر اب وہ ویسا کمزور، زخمی اور معذور نہیں تھا۔ وہ مکمل طاقتور اور جیتا جاگتا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ جو کبھی نرم لگتی تھی، اب زہر بن چکی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں ختم کرنے آئی ہوں۔ تم نے میرے خاندان کو لعنت دی، میری ماں کو جکڑا، میری زندگی برباد کر دی۔ اب یہ سب ختم ہوگا۔ فواز نے کہکہا لگایا، تم سمجھتی ہو کہ چند الفاظ سے 25 سال پرانا کالا جادو ختم کر دو گی؟ یہ جادو تمہارے خون میں ہے، تمہارے دل کی دھڑکن میں، تم ہی اس کا حصہ ہو۔ میں نے قرآن کھولا، میرے خون میں لعنت ہو سکتی ہے، مگر ایمان اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ فواز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جلن ظاہر ہوئی۔ ایمان؟ ایمان تمہیں نہیں بچا سکتا ہاجرہ۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری روح کا مالک۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، شوہر وہ ہوتا ہے جو تحفظ دے، زنجیر نہیں۔ تم نے مجھے نہیں پایا، تم نے مجھے قید کیا، اور آج میں یہ قید توڑوں گی۔ آئینہ تیزی سے لرزنے لگا، فواز کے ارد گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ نیائی سوم باہر سے آیات پڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چھری اٹھائی جسے نیائی سوم نے پہلے زعفران میں ڈبو کر دیا تھا۔ یہ کیا کرو گی؟ فواز چیخا۔ میں بولی، اسی خون سے وہ مہر توڑوں گی جس نے تمہیں اس دنیا سے باندھ رکھا ہے۔ میں نے آئینے کے نیچے وہی جلتا ہوا نشان دیکھا، دائرے کے اندر آنکھ۔ یہی وہ دروازہ ہے ہاجرہ، تم اسے بند نہیں کر سکتی، فواز چلایا۔ میں نے چھری زمین پر گھمائی اور دائرے کے بیچ لکیریں کھینچ دیں۔ فوراً آئینے میں دھواں اٹھنے لگا، فواز کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ نہیں، تم مجھے ختم نہیں کر سکتی، میں تمہارے جسم میں ہوں۔ میرا سانس تیز ہو گیا، جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، میں تمینی کی نسل ہوں، میرے خون میں وہی طاقت ہے جو یہ دروازہ بند کر سکتی ہے۔ فواز، تیرے جادو کا وقت ختم ہو چکا۔ فواز نے چیخ مار کر کہا، تم اپنی جان دے دو گی ہاجرہ؟ میں بولی، تو پھر میری جان ہی قیمت سہی۔ میں نے چھری اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چلائی، خون کی بوندیں زمین پر گریں، دائرے میں جذب ہو گئیں۔ آئینہ آگ کے شعلے کی طرح دہک اٹھا۔ فواز کی چیخ پورے کمرے میں گونجی کہ تم نے کیا کر دیا؟ بے وقوف عورت، تم نے دروازہ بند کر دیا ہے، مگر یاد رکھنا، میں مر نہیں سکتا، میں تمہارے بچے میں زندہ رہوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، کمرہ لرزنے لگا، موم بتیاں بجھ گئیں۔ نیائی سوم اندر بھاگی، اس نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں
زمین پر گر گئی۔ میری ہتھیلی سے بہتا ہوا خون اس نشان پر پڑ رہا تھا۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ فواز کا چہرہ تھا، آئینے میں ٹوٹتا ہوا، جیسے ہزاروں شیشے ایک ساتھ بکھر گئے ہوں۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، روشنی اتنی تیز کہ آنکھیں جلنے لگیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں جلی ہوئی موم بتیوں کی بو گھلی ہوئی تھی۔ نیائی سوم میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کے کپڑے پسینے اور راکھ سے تر تھے۔ الحمدللہ، تو زندہ ہے بیٹی۔ اس نے میرا ماتھا چوما، مگر میرا جسم جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ہر سانس درد بن کر نکل رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، آئینہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور فرش پر خون کی لکیریں خشک ہو کر سیاہ ہو گئی تھیں۔ دیواروں پر عجیب سی دھند پھیلی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی، مگر میں جانتی تھی یہ اختتام نہیں تھا۔ نیائی، میری آواز کمزور تھی، کیا ختم ہو گیا؟ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ ہاں، دروازہ بند ہو گیا، مگر قیمت ادا ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی ہتھیلی دیکھی، زخم ابھی تک رس رہا تھا، ہر بوند جلنے جیسی تھی۔ نیائی سوم نے بتایا کہ جب میں بے ہوش ہوئی تو کمرہ آگ کے شعلوں میں گھر گیا تھا۔ آئینہ ٹوٹتے ہی زوردار دھماکہ ہوا اور فواز کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ پورے محل کی دیواریں لرز اٹھیں۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، مگر آئینے کے بیچ وہی سیاہ دائرہ باقی تھا، اب جلا ہوا، مگر اب بھی مدھم چمک لیے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اشارہ کیا۔ نیائی بولی، یہ اس کے وجود کا نشان ہے۔ جادو ختم ہوا، مگر اثر باقی ہے۔ فواز نے جو کہا تھا، یاد ہے نا؟ میں تمہارے بچے میں زندہ رہوں گا۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ بچہ؟ نیائی نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ہاجرہ، تم حاملہ ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسے؟ میں نے تو… یہ جسمانی تعلق سے نہیں ہوا بیٹی۔ جب تم نے وہ جملہ دہرایا، انا اقبل روحک، تو تم نے اپنی روح اس کے دائرے میں داخل کر دی۔ تمہاری جان نے اس کے وجود کو جگہ دی۔ اب وہ وجود تمہارے اندر پل رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا میرے اندر اب بھی وہی لعنت ہے؟ کیا میں ایک بد روح کو جنم دوں گی؟ نیائی نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ یہ فیصلہ تمہارے بس میں ہے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ مقابلہ کرو تو یہ بچہ انسان بنے گا، لیکن اگر تم خوف میں مبتلا رہو گی تو وہی طاقت تمہارے ذریعے دوبارہ جنم لے گی۔ میں نے اپنا پیٹ تھاما، دل جیسے جل رہا تھا، آنسوؤں کے ساتھ الفاظ بھی نکلے۔ میں نے یہ سب ختم کرنے کے لیے اپنی جان دی تھی، مگر یہ ختم نہیں ہوا۔ نیائی سوم نے سر جھکا لیا۔ کالا جادو کبھی ایک نسل میں ختم نہیں ہوتا بیٹی، اسے ایمان کی کئی سانسیں لگتی ہیں۔ تمہیں ابھی لڑنا ہے۔ میں نے ہمت جمع کی، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں اسے دنیا میں نہیں آنے دوں گی، اگر وہ فواز کی شکل میں ہے تو۔ نیائی نے سر اٹھایا۔ نہیں، اسے روکو مت، اسے جنم دو، مگر اسے پاک کرو۔ یہی آخری راستہ ہے۔ خون سے جو دروازہ بند ہوا ہے وہ تمہارے رحم کے دروازے سے بند نہیں ہوگا، جب تک تم خود اسے روشنی میں نہیں لاؤ گی۔ میں چپ رہی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ باہر اذان فجر کی آواز گونجی۔ میں نے وضو کیا، سجدے میں گری اور پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ اے اللہ، اگر میرے اندر وہی اندھیرا پل رہا ہے تو میری روح کو اس کا قید خانہ نہ بننے دے، مجھے روشنی کا ذریعہ بنا۔ نماز کے بعد میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، مگر محل کے صحنے میں پرندے چپ تھے، جیسے وہ بھی سب کچھ دیکھ چکے ہوں۔ میں نے نیائی سوم سے کہا، یہ گھر اب میرا نہیں۔ یہاں جو سانسیں ہیں وہ فواز کی یادوں سے بھری ہیں۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ نیائی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تیاری کرتی ہوں، مگر جانے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا؟ اس نے میرے سامنے آئینے کے ٹکڑے رکھے۔ یہ راکھ، یہ ٹکڑے سب دفن کرنے ہوں گے۔
ورنہ یہ جادو کسی اور جسم میں داخل ہو جائے گا۔ ہم نے وہ سب چیزیں جمع کی، میں نے اپنی زخمی ہتھیلی سے خون کی آخری بوند زمین پر گرائی اور نیائی سوم نے قرآن پڑھتے ہوئے آئینے کے ٹکڑوں کو کپڑے میں لپیٹ کر باغ کے پیچھے دفن کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو کمرہ بالکل خالی تھا، نہ آئینہ، نہ جلنے کے نشان، نہ فواز کا وجود، بس ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کسی نے لمبی جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، ہتھیلی کا زخم بند ہو چکا تھا، مگر دل کے اندر ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا، وہی دروازہ جس کے پیچھے ابھی بھی ایک نئی زندگی پل رہی تھی، ایک بچہ جو یا تو نجات بنے گا یا نئی لعنت۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل میں ایک طوفان برپا تھا، خوشی نہیں، خوف۔ میں نے فواز کے عہد کو ختم کر دیا تھا، مگر اب میرے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا جیسے کوئی اور بھی میرے اندر سانس لے رہا ہے۔ جب ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتی تو دل لرز جاتا، کیا یہ واقعی بچہ ہے یا وہی اندھیرا جو فواز نے میرے خون میں اتار دیا؟ نیائی سوم میرے قریب بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں فکر۔ بیٹی، اب وقت بہت کم ہے، اگر تم نے اس روح کو بچا نہ لیا تو فواز کی طاقت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں کیا کروں نیائی؟ میں ایک عام عورت ہوں، میں جادو کو کیسے روک سکتی ہوں؟ نیائی نے میری آنکھوں میں دیکھا، تم عام نہیں ہو، تم تمینی کی نسل سے ہو، وہ عورت جس نے کبھی جادو کے دروازے بند کیے تھے۔ تمہیں اسی طرح دروازہ بند کرنا ہوگا، مگر اس بار اپنے اندر۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اپنے اندر کیسے؟ تمہیں مراقبہ کرنا ہوگا، اپنی روح کو نیند میں داخل کر کے اپنے بچے کی روح سے بات کرنی ہوگی، اس کے اندر روشنی جگانی ہوگی تاکہ فواز کی اندھی طاقت وہاں جگہ نہ بنا سکے۔ میرے دل میں خوف تھا، مگر اب ہارنے کا سوال نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا، قرآن کھولا اور وہی آیات پڑھنے لگی جو نیائی سوم نے سکھائی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، نیائی نے میرے گرد لکیر کھینچی جس میں زعفران اور نمک ملا ہوا تھا، پھر کہا، آنکھیں بند کرو، سانس روک کر اپنے دل کی آواز سنو۔ تمہیں خود کو اس دنیا سے جدا کرنا ہوگا۔ جب تم روشنی دیکھو تو وہاں تمہارے بچے کی روح ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کیں، دل کی دھڑکن مدھم ہونے لگی، جیسے نیند نہیں، گہری بے خودی میں جا رہی ہوں۔ پھر اچانک زمین جیسے غائب ہو گئی، میں ایک سفید دھند میں تھی، چاروں طرف خاموشی، زمین چمکدار مگر نرم، جیسے بادلوں پر چل رہی ہوں۔ فضا میں ایک مانوس سی مہک تھی، دور ایک چھوٹا سا نور کا دائرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی، جوں جوں قریب گئی روشنی بڑھتی گئی اور اس کے بیچ ایک چھوٹا سا بچہ دکھائی دیا، چمک سے لپٹا ہوا، خاموشی سے بیٹھا۔ اس کا چہرہ ابھی مکمل نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی یہ میرا بچہ۔ میں آہستہ سے بولی، میرے بیٹے سنو میری آواز۔ وہ سر اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی کے چھوٹے نقطے ہیں۔ ماں، اس کی آواز سرگوشی کی طرح تھی۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، تیرے اندر ایک سایہ ہے جو تیرا نہیں، میں اسے تجھ سے نکالنے آئی ہوں۔ اچانک فضا میں سرد ہوا چلنے لگی، سفید دھند کے بیچ سے سیاہ دھواں اٹھا، وہی آواز جو میں راتوں کو سنتی تھی، تم نہیں روک سکتی ہاجرہ، میں اب اس کے خون میں ہوں۔ میں نے اپنے بچے کو گلے لگا لیا، دھواں قریب آ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، یہ میرا ہے، آواز گرجی۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا، مگر میں نے بچے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، یہ تیرا نہیں فواز، یہ میری زندگی کا روشن حصہ ہے۔ دھواں تیزی سے لپکا، میرے گرد گھومنے لگا۔ میں نے قرآن کی آیات دہرانا شروع کر دی، ہر لفظ کے ساتھ دھواں کمزور ہوتا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ دھواں تڑپنے لگا، جیسے آگ میں جل رہا ہو۔ میں نے آخری چیخ کے ساتھ کہا، میں تمہیں اپنے بچے سے جدا کرتی ہوں، جا واپس اس جہنم میں جہاں سے آئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فضا لرز گئی، دھند میں بجلی سی چمکی
اور پھر وہ سیاہ دھواں شعلے کی طرح پھٹا اور غائب ہو گیا۔ میں نے نیچے دیکھا، بچہ اب پوری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ بولا، ماں میں آزاد ہوں، تم نے مجھے بچا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہارا نام اسکندر ہوگا، طاقتور مگر نور والا۔ تم وہ ہوگے جو اندھیرے سے جنم لے کر روشنی میں سانس لے گا۔ اتنا کہہ کر میری سانس رکنے لگی۔ فضا دھندلی ہو گئی۔ نیائی سوم کی آواز دور سے سنائی دی، ہاجرہ واپس آ جاؤ ورنہ تم وہاں رہ جاؤ گی۔ میں نے بچے کی پیشانی چومی اور کہا، ماں اب لوٹ کر آئے گی مگر تو میرے اندر زندہ رہے گا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے آنکھیں کھولیں۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ نیائی سوم میرے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹی تو واپس آ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو چھوا۔ دل کے نیچے ایک ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی، نرم پرسکون، جیسے کسی نے اندر سے شکر ادا کیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب یہ فواز کا بیٹا نہیں، یہ میرا اسکندر ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو کمرے میں ایک غیر معمولی سکون پھیل گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی خوف اور چیخوں کی باز گشت رہتی تھی، مگر آج پہلی بار مجھے لگا جیسے دیواروں کے لیے بھی سانس لینا سیکھ لیا ہے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میرے پاس نیائی سوم بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سب ختم ہو گیا بیٹی، اس نے دھیرے سے کہا، دروازہ بند ہو چکا ہے اور تیرے پیٹ میں جو ہے وہ اب پاک ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا۔ وہاں ایک ہلکی سی جنبش تھی، جیسے کوئی نرم دھڑکن میرے اندر زندگی کی تصدیق کر رہی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کی پہلی صبح۔ 3 ہفتے بعد ہم نے وہ بڑا گھر چھوڑ دیا، فواز کے محل جیسے وہ خود دھوئیں میں بدل گیا ہو۔ جب ہم باہر نکلے، سورج کی تیز روشنی میں گھر کی دیواریں مدھم پڑنے لگیں۔ نیائی سوم نے آہستہ سے کہا، یہ مکان اب زمین پر نہیں، کہانیوں میں رہے گا۔ اور واقعی جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ جگہ خالی پڑی تھی، صرف مٹی، جیسے کبھی کوئی محل وہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنی تمام جمع پونجی نکالی، وہ تنخواہ جو میں نے 3 سال میں کمائی تھی۔ میں نے نیائی سوم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا، شہر کے کنارے پر 2 کمروں کا مکان، ایک پرانا سا فریج، ایک چھوٹا پنکھا، مگر وہی جگہ میرے لیے جنت بن گئی۔ نہ کسی کی چیخ، نہ کسی سائے کا خوف۔ رات کو جب کھڑکی سے ہوا آتی تو مجھے لگتا جیسے فضا خود کہہ رہی ہو، تم آزاد ہو ہاجرہ۔ وقت گزرتا گیا، حمل کے مہینے بڑھتے گئے، ہر ماہ کے ساتھ میری امیدیں بھی بڑھتی گئیں۔ نیائی سوم میرا خاص خیال رکھتی۔ وہ کہتی، یہ بچہ عام نہیں، یہ تیرے ایمان کا تحفہ ہے، اس کے آنے سے تیرا خون پاک ہو جائے گا۔ میں نے بچے کا نام دل میں پہلے ہی رکھ لیا تھا، اسکندر، وہ نام جو روشنی اور بہادری کی علامت بن گیا۔ 9 مہینے بعد ایک پرسکون رات کو جب باہر بارش برس رہی تھی، میرے گھر میں اسکندر کی پیدائش ہوئی۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ اس کا چہرہ نرم روشنی سے چمک رہا تھا، آنکھوں میں سکون اور لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ۔ نیائی سوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھا بیٹی، اللہ نے اندھیرے سے روشنی پیدا کی ہے۔ میں نے اسکندر کو سینے سے لگایا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے اپنے اندر کی ہر لعنت، ہر خوف، ہر اندھی طاقت کو شکست دے دی ہے۔ اب میں صرف ایک ماں تھی جس کا مقصد کسی روح کو بچانا تھا، نہ کہ جادو کو سہنا۔ چند مہینے بعد میں نے ریاض چھوڑ دیا اور واپس پاکستان آ گئی۔ گاؤں کی مٹی پر جب پہلا قدم رکھا تو دل بھر آیا۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں پچھتاوا اور محبت دونوں میں، خاموشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ رو پڑی، بیٹی میں نے تمہیں اندھیروں میں بھیجا تھا اور تم روشنی بن کر لوٹی ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دھیرے سے کہا، امی میں نے تمہیں کب قصوروار ٹھہرایا؟ انسان غلطی کرتا ہے مگر قدرت کبھی معاف نہیں کرتی جب تک ہم خود اپنے اندھیرے کا سامنا نہ کریں۔
زندگی دوبارہ سادہ مگر پرسکون ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا قرآن پڑھانے کا مدرسہ شروع کیا، جہاں غریب لڑکیاں آتی بالکل ویسی جیسی میں کبھی تھی۔ میں انہیں صرف تلاوت نہیں سکھاتی تھی، بلکہ کہتی تھی خوف سے بڑا کوئی جادو نہیں اور ایمان سے بڑا کوئی توڑ نہیں۔ نیائی سوم نے واپس اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، یاد رکھنا، جو عورت اپنے اندر کے اندھیروں کو پہچان لے وہ دنیا کے ہر شیطان سے جیت سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں کبھی بھولوں گی نہیں۔ آج کئی سال گزر گئے ہیں۔ اسکندر اب بولنے لگا ہے۔ جب وہ اپنی معصوم آواز میں کہتا ہے امی میں روشنی ہوں نا، تو میرا دل بھر آتا ہے۔ میں اسے چوم کر کہتی ہوں ہاں بیٹا، تو وہ روشنی ہے جو اندھیرے سے پیدا ہوئی تھی۔ رات کو جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو چاند بالکل ویسا لگتا ہے جیسے ایک رات تھا، اس رات۔ مگر اب وہ مجھے خوف نہیں دلاتا۔ میں جانتی ہوں کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر عورت جو اپنے اندھیروں کا سامنا کرے وہ میری کہانی کا نیا باب لکھے گی۔ میں اب صرف ایک ماں ہوں، وہ ماں جو اندھیروں کو روکنے کے لیے پیدا ہوئی۔